बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हम इसम की हालत, जिन्स और आदत के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम इसम की वसात के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक हल्का सा रिपीटिशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसम की हालत के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि इसम जो होते हैं बुनियादी तौर पर कोई इसम या तो फ़ाइल होगा, अगर किसी जुमले में इस्तेमाल होगा या तो वो फ़ाइल होगा या मफ़ऊल होगा या किसी इजाफत का ताल्लुक़ होगा कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है। तो इस तरह के इसम जो है तो इसको हम उसके मुताबिक हालतों में लिखते हैं। जो फ़ाइल होते हैं उनको हम फ़ाइली हालत में लिखते हैं और उनको रफ़ा कहते हैं, और जो मफ़ऊल होते हैं वो हालत मफ़ऊली में उनको हालत नसब कहते हैं, और हालत जर जो हालत इजाफत में होते हैं। ठीक है ना। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो हालत रफ़ा में इसम होते हैं ये उनकी पहचान ये है कि आखिरी हर्फ पे दो पेश होते हैं और नसब की हालत में आखिरी हर्फ पे दो ज़बर और अलिफ, और जर की हालत में उस पर दो ज़ेर होते हैं। तो ऐसे जो इसम होते हैं इनको मुनसरिफ कहते हैं और ये तकरीबन 80-85% होते हैं। ठीक है ना। इसमें अलबत्ता ये कायदा हमने पढ़ा था कि ये जो अलिफ वाला उसूल है तो ये आमतौर इसमें सारे हुरूफ में हालत नस्ब में लगता तो है, लेकिन जिन इसमों का खातिमा ताई मरबूता पे होता है तो वो अगर ताई मिसाल के तौर पर जन्नतुन है तो उनके आखिर में हालत नस्ब में अलिफ का इजाफा नहीं होगा। इसके अलावा जो इसम अलिफ और हमजा पे ख़त्म होते हैं जैसे समाउन, तो इनके आखिर में भी अलिफ नहीं लगेगा नसब की हालत में। अलिफ वाला उसूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये एक्सेप्शन थे दो। बाकी जो भी जो मुनसरिफ इसम होंगे तो हालत नसब में उनके आखिरी हर्फ पे दो ज़बर और अलिफ होगा। ठीक है। फिर ये तो मुनसरिफ हैं और इसम हैं जो तकरीबन 80-85% होते हैं। इस पर हमने पढ़ा कि गैर मुनसरिफ इसम भी होते हैं, उनकी पहचान ये है कि आखिरी हर्फ पर एक पेश और फिर नसब की हालत में एक ज़बर और जर की हालत में एक ज़बर, जैसे इब्राहीमो इब्राहीमा इब्राहीमा, दाऊदो दाऊदा दाऊदा। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा मबनी इसम भी होते हैं जो तीनों हालतों में एक जैसे होते हैं, उनमें फ़र्क नहीं आता। मिसाल के तौर पर मूसा है तो मूसा 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 तीनों हालतों में इस तरह होगा, या अल्लज़ी 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 तीनों हालतों में ये इसी तरह होंगे। तो ये हमने इसम की हालत के बारे में पढ़ा था और ये मैं ज़रा तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो रफ़ा नसब जर है ये तसव्वुर पूरे सबक में आपका चलता रहेगा। अगर ये तसव्वुर आप सही तरह नहीं समझते तो फिर आप आगे नहीं समझेंगे। इसलिए जो सबसे पहला लेक्चर है नहव का, ये अगर आप थोड़ा सा मसला है तो इसको दोबारा भी रिपीट आपको करना चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद जो है अच्छा, और इसका फ़िक्रों में भी इस्तेमाल हमने किया था। मिसाल के तौर पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ़िल जो है वो फ़ाइल है या मफ़ूल है, तो इसकी मिसाल के तौर पर ज़रबा ज़ैदुन हामिदन। ठीक है ना। तो इसमें चूंकि अरबी में तो काके नहीं होता तो हमें इसी तरह ज़ैदुन ये हालत रफ़ा में है तो इससे पता चलता है कि ये फ़ाइल है, और ये हामिदन ये नसब की हालत में तो पता चलता है कि ये मफ़ूल है। यानी मारने वाला ये ज़ैद है और मार खाने वाला कौन है? हामिद। इस तरह कुरान में एक जगह आपने पढ़ा होगा क़तला दाऊदो जालूता। ठीक है ना। तो इसमें दाऊदो हालत रफ़ा में है, इससे पता चलता है कि ये फ़ाइल है, कत्ल करने वाला ये है, और जालूता हालत नसब में है तो ये कत्ल होने वाला ये है। तो ये बुनियादी तसव्वुर आपके पास लाज़मन होना चाहिए। फिर इसके बाद हमने इसम के जिन्स के बारे में पढ़ा। जिन्स यानी आया कोई इसम मुअन्नस है या मुज़क्कर है। ठीक है ना। तो जिन्स में हम मुअन्नस का मुतालिया करते हैं, उसूल मुअन्नस में होते हैं, मुज़क्कर में नहीं होते, और जो मुअन्नस होते हैं इन उसूलों के मुताबिक वो मुअन्नस होते हैं और इसके अलावा जो भी होंगे फिर वो मुज़क्कर होंगे। तो मुअन्नस में हमने ये पढ़ा था कि इसमें बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं। एक जो है मुअन्नस हकीकी है,
ٹھیک ہے نا. مونس حقیقی وہ مونس ہیں جو اصل میں مونس ہوتے ہیں, جو جسمانی ساخت بھی ان کی مونس ہوتی ہے. مثال کے طور پر عورت, ماں, بہن, بیٹی, پھر اس طرح جانوروں میں گائے, بھینس, یہ سارے مونس ہیں کیونکہ ان کی جسمانی ساخت مونس کی ہوتی ہے اور وہ حقیقت میں مونس ہوتے ہیں. تو ایسے مونس کو کیا کہتے ہیں؟ مونس حقیقی. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا مونس سماعی. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ہم نے مونس سماعی پڑھا. ٹھیک ہے, قیاسی. مونس قیاسی ہم نے پڑھا. اور مونس قیاسی وہ مونس ہیں کہ جن میں مونس کی علامات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر گول تے ہے, تائے مربوطہ, جن اسموں کے آخر میں یہ آتی ہے اکثر یہ مونس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر مسلمن سے ہم جو مونس بناتے ہیں کیسے؟ مسلمتن, معلمتن. ٹھیک ہے نا. یہ سارے مونس ہیں. البتہ دو استثناءات ہیں. خلیفتن, خلیفہ. خلیفتن یہ اس میں گولتے ہیں آخر میں, لیکن یہ ایک استثناء ہے کہ یہ مونس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح علامہ, علامتن, ہم اس طرح علامہ لکھتے ہیں نا, تو یہ اس میں بھی گولتے ہیں لیکن یہ مونس نہیں ہے, یہ مذکر ہے. اس طرح تو یہ خلیفتن یا خلیفت یا یہ علامت, یہ جو ہے یہ استثناءات ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی مونس کے آخر میں گولتے یا تائے مربوطہ ہوگی تو وہ مونس ہوں گے. ٹھیک ہے نا. دوسری نشانی ایک تو یہ ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ایک جو ہے تائے مربوطہ, دوسری نشانی کیا تھی؟ اس میں وہ اسم جس کے آخر میں الف ممدودہ, الف حمزہ, الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں. جیسے حمراء, خضراء. ٹھیک ہے نا. یہ مونس کی نشانی, یہ بھی مونس ہوں گے. اور تیسری نشانی وہ تھی کہ جس کے آخر میں الف یا کھڑا زبر اور یا الف مقصورہ, یہ جب ہوتے ہیں تو اس طرح کے اسم بھی مونس ہوتے ہیں, جیسے عظما, لیلا. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے اسم جو ہے تو یہ مونس ہوتے ہیں. تو یہ مونس قیاسی ہے, اور قیاسی اس وجہ سے کہ ان میں مونس کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں. تو جن اسموں کے آخر میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو یہ بھی مونس ہوتے ہیں, اس وجہ, اور ان کو مونس قیاسی کہتے ہیں. اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر ہم نے مونس سماعی کے بارے میں پڑھا. مونس سماعی وہ مونس ہیں کہ جن میں مونس کی کوئی, جو اصل میں بھی مونس نہیں ہوتے اور ان میں مونس کی کوئی نشانی بھی نہیں ہوتی, لیکن اہل زبان نے اس کو مونس کہا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ہم ان کو مونس سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. عربی میں جیسے نفسن, اس میں مونس کی نشانی بھی نہیں ہے اور حقیقی طور پر بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, لیکن ان کو اہل زبان نے مونس کہا ہے. اس طرح شمسن, اس طرح نارن, حربن, یہ الفاظ جو ہیں مونس سماعی ہیں کیونکہ ان کو اہل زبان نے مونس کہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پھر ہم نے عدد کے بارے میں پڑھا. عدد, اور عدد میں ہم نے یہ پڑھا کہ عدد کے بارے میں بھی پڑھا, اور پھر عدد میں بھی اور ساتھ میں جو مؤنث اور مذکر کے لحاظ سے بھی ہم نے ان کو جو حالت رفع, نصب, جر, ان کے تصورات بھی وہ کیے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر عدد میں تثنیہ جو ہے, یعنی عربی میں تو ہم نے یہ پڑھا کہ عام زبانوں میں تو واحد اور جمع ہوتا ہے, لیکن عربی میں واحد پھر تثنیہ پھر جمع ہوتا ہے. یعنی ایک واحد ہوتا ہے, دو جو ہے تثنیہ ہوتے ہیں, اور تین یا تین سے زیادہ پھر جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے ہم نے تثنیہ بنانے کا طریقہ سیکھا. تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اسم ہوگا اس کے آخر میں زبر لگے گا اور الف اور نون, نون پہ زیر ہوگا. جیسے مسلمن سے مسلمانی, مسلمتن سے مسلمتانی, معلمن سے معلمانی. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس سے جو نصب اور جر بنے گا تو اس کا طریقہ جو ہے آخری حرف پر زبر اور یا نون. ٹھیک ہے نا. اور نون پہ زیر ہوگا, عینی. ٹھیک ہے نا. اور جر بھی اس طرح بنے گا. ٹھیک ہے نا. تو مثال کے طور پر معلمن ہے تو تثنیہ بنے گا معلمانی, اور پھر نصب اور جر بنے گا معلمینی, معلمینی. ٹھیک ہے نا. اس طرح مؤنث ہے معلمتن, تو اس سے جو تثنیہ بنے گا اسی اصول کے تحت معلمتانی, اور پھر نصب اور جر معلمتینی, معلمتینی. پھر ہم نے جمع کے بارے میں پڑھا,
اور جمع جو ہے مذکر کا جمع اس طرح بناتے ہیں کہ آخری حرف پر پیش ہوگا اور واو اور نون. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر معلم ہے تو جمع ہوگا معلمون. ٹھیک ہے نا. مسلم ہے تو جمع ہوگا مسلمون. مؤمن ہے تو جمع ہوگا مؤمنون. اور ان کے جو نصب اور جر بنیں گے تو وہ اس اصول کے تحت کہ اس میں آخری حرف پہ زیر اور یا اور نون پہ زبر ہوگا. ٹھیک ہے. تو اینا اور جر بھی اسی طرح بنے گا. مثال کے طور پر مسلمون ہے تو مسلمون سے آپ جمع بنائیں گے تو مسلمون. اور نصب اور جر جب بنائیں گے رفع بنائیں اسے تثنیہ بنائیں گے جمع. مسلمون سے مثال کے طور پر جمع بنائیں گے تو مسلمون ہوگا اور نصب اور جر پھر مسلمین یعنی اینا اس طرح. معلمون ہے تو جمع ہوگا معلمون اور اس کا نصب اور جر ہوگا معلمین. ٹھیک ہے. پھر ہم نے مؤنث کے بارے میں پڑھا. مؤنث کا اصول کیا ہے کہ مؤنث جب آپ بناتے ہیں تو آخر میں کیا الف بنے گا اور پھر تے اور دو پیش ہوں گے. جیسے معلمتن ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو جمع بنے گا معلماتن. ٹھیک ہے. جمع بنے گا معلماتن اور نصب اور جر بنے گا الف اور تے پہ دو زیر. تو جو معلمن ہے تو جمع بنے گا معلماتن اور نصب اور جر بنے گا معلماتن. اس طرح مؤمنتن ہے تو یہ مؤمناتن اور نصب اور جر بنے گا مؤمناتن. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کے بعد یہ تو جمع جو اصول کے تحت جمع بنتا ہے جن کو ہم جمع سالم کہتے ہیں. لیکن ایک جمع مکسر بھی ہم نے پڑھا. جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں کوئی اصول نہیں ہوتے. جس طرح جمع کے عام اصول ہیں تو اس میں وہ اصول اپلائی نہیں ہوتے اور اس میں اکثر الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں. یعنی اصول سے ہٹ کر وہ ٹوٹ جاتے ہیں. جیسے مسجدو ہے. جیسے مسجد ہے تو مسجد کا جو جمع ہے تو یہ مسجدون نہیں ہے, یہ مساجد ہے. مسجد مساجدو. ٹھیک ہے نا. اس طرح بعض الفاظ مثال کے طور پر قلم ہے تو قلم کا جمع قلمون نہیں ہے, وہ اقلام. قلم اقلام. ٹھیک ہے نا. اس طرح امرأتن عورت ہے لیکن اس کا جو جمع ہوگا وہ امرأت کا لفظ پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کیا بن جاتا ہے نساءن. تو اس طرح کے جمع جو ہوتے ہیں یہ جمع مکسر ہیں. ان کو جمع مکسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آج وسعت کے بارے میں پڑھیں گے. وسعت کیا ہے کہ کوئی اسم آیا کوئی اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے. انگلش میں جن کو ہم پراپر ناؤن اور کامن ناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وسعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کوئی اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اچھا, معرفہ اور نکرہ یہ اسم کے وسعت یعنی کے لحاظ سے یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس میں ہم نکرہ کا مطالعہ نہیں کرتے. اصول جو ہے معرفہ کے ہیں. اصول کس کے ہیں؟ معرفہ کے ہیں. اس کے اقسام تفصیلاً وہ معرفہ کے ہیں. نکرہ میں البتہ مختصراً اتنا ہوتا ہے کہ نکرہ میں ایک اسم ذات ہوتا ہے. کوئی بھی چیز, آدمی ہے, گھر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے جو اسم ہیں جن کا کوئی نام ہوتا ہے, یعنی مطلب خاص نام نہیں لیکن عام, جس طرح گھر ہے, لڑکا ہے, کھیت ہے, گھوڑا ہے, تو اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں تو ان کو پھر اسمی ذات, ان کے اس نام کو اسم ذات کہتے ہیں. مطلب آدمی ہے, گھوڑا ہے, بینس ہے یہ. اور دوسرا ہے اسم صفت. اسم صفت یہ ہے کہ جس میں کوئی خاص صفت ہو. یہ بڑا آسان کام ہے, اچھا ہے. تو اس طرح کے تو نکرہ میں پھر اس حد تک ہے اسم صفت اور اسم ذات. ٹھیک ہے نا. لیکن تفصیلاً ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اسم معرفہ. اب اسم معرفہ کے اقسام جو ہے کیا ہے؟ نمبر 1 جو ہے وہ ہے اسم علم.
اسم عالم وہ اسم ہے کہ جو کسی انسان، جگہ، ملک، علاقے، اس کا نام ہوتا ہے، اپنا نام، ایک مخصوص نام جو کسی کا ہوتا ہے، اس کو اسم عالم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آدمی کا نام ہے، حسن ہے، علی ہے، عبداللہ ہے، تو اس طرح کے نام اس کو اسم عالم کہتے ہیں. ویسے علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں جھنڈے کو. جھنڈا عموماً کسی ملک کا، علاقے کا، کسی پارٹی کا اس کا پہچان ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس لیے اس کو اسم عالم کہتے ہیں. تو جو نام آدمی کا ہوتا ہے یا کسی جگہ کا، مثال کے اسلام آباد ہے، لاہور ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، تو یہ سارے کیا ہیں؟ اسم عالم. اور یہ اسم جو ہوتے ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی ملک کا نام، جگہ کا نام، یہ سارے اسم عالم ہیں. مطلب جانور جو ہے، گھوڑا ہے، بینس ہے، یہ تو اس میں نکرہ ہیں. لیکن اگر کوئی مثال کہ آپ کا کوئی جانور ہے، مثال کے طور پر ہمارا ایک بیل تھا، اس کا نام سرگل تھا، تو اگر آپ کسی جانور کا نام بھی رکھیں اور اس نام سے اس کی پہچان ہو جائے تو وہ بھی اس میں معرفہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارے اسم عالم میں آتے ہیں، کسی جگہ کا نام، آدمی کا نام، ملک کا نام، یہ سارے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اسم ضمیر. ٹھیک ہے. اسم ضمیر وہ اسم ہیں جو ہم کسی نام کے جگہ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم تو جب کسی کا نام لیتے ہیں تو بار بار تو ہم نام نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ اچھا لڑکا ہے، عبداللہ اسکول ٹائم پہ جاتا ہے، اچھی طرح پڑھائی کرتا ہے. تو ہم بار بار عبداللہ کا نام نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں عبداللہ بڑا اچھا لڑکا ہے، وہ اسکول پہ وقت پر جاتا ہے، وہ وقت پر جو ہے واپس آتا ہے، وہ ٹائم پر اپنا ہوم ورک پورا کرتا ہے. تو یہ جو وہ، یہ، تم، وہ، تم، میں، اس طرح کے جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کو اسم ضمیر کہتے ہیں. وہ، تم، میں، یہ سارے جو ہے اسم ضمیر ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے اسم اشارہ، یعنی وہ اسم جس سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر یہ قلم، اب یہ قلم تو عام سی چیز ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ یہ قلم، یہ میرا قلم ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن اگر میں اشارہ کروں، یا مثال کے طور پر ادھر وہ گھر، ٹھیک ہے نا، وہ دیوار، وہ آدمی، تو یہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اب عربی میں جو اس میں ضمیر کے الفاظ ہیں وہ ہے جیسے ہوا، ٹھیک ہے نا، یا انت وغیرہ. اس میں اشارہ کے لیے ذالکا، یہ ذالکا وہ، اور ہذا یہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اشارہ کے اسم ہیں ان کو اس میں اشارہ کہتے ہیں. اس کے ذریعے ہم بالکل پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ، تو یہ بھی معرفہ ہیں. چوتھی قسم ہے اسم موصول. اسم موصول بھی، اس میں بھی ہم اشارہ تو کرتے ہیں لیکن وہ چیز ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتی. ہم ذکر کرتے ہیں کہ فلانے وقت میں یا فلانی جگہ پہ جو میچ میں کھلاڑی تھے وہ بڑے تگڑے کھلاڑی تھے. ٹھیک ہے. تو ہم کسی خاص موقع پہ کسی خاص لوگوں کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں اگرچہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں وہ جو آدمی وہاں پارک میں بیٹھا ہوا تھا، بڑا یہ ایسا آدمی تھا، بڑا اس طرح کا آدمی تھا. تو ہم نے اب آدمی اسلام آباد میں تھا کہیں دور پر، لیکن جب پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ وہاں پہ جو آدمی فلانی جگہ پہ بڑا وہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ کر رہا تھا یا وہ کر رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے. تو اس طرح کے جو اسم ہوتے ہیں ان کو اسم موصول کہتے ہیں. اور عربی میں جو الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، الذی، ٹھیک ہے، یا التی، ٹھیک ہے، یا الذین. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ معرفہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے اسم جو ہے ان کو بھی یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. اچھا، اور نمبر 5 اور سب سے جو اہم ہے
دا موسٹ امپورٹنٹ 5 نمبر وہ ہے معرف باللام، یا اس کو ہم اللام تعریف بھی کہتے ہیں، اور الف اور لام ال، جس اسم پر الف لام آ جائے تو وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ کوئی نکرہ اسم جو ہوتا ہے اس میں بھی لام تعریف آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مومن ہے، کوئی بھی مومن، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی مومن، لیکن اگر اس کے ساتھ الف لام لگ جائے تو وہ پھر کوئی بھی نہیں رہتا، وہ پھر مخصوص ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے الف لام لگے گا، پھر یہ اسم، اور یہ جو تنوین ہے یہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ال لگنے کے بعد یہ جو منم ہے تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بن جائے گا المؤمنو، ٹھیک ہے؟ ال کے بعد پھر تنوین نہیں ہوگا، یہ فرض ہے، فرض عین، بالکل اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اگر مسلمن ہے تو یہ جب اس پہ یہ ال والا لام تعریف لگے گا یا معرف باللام تو یہ بنے گا المسلموں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر اس الف لام کی وجہ سے مخصوص ہو گیا، نہ کہ معرفہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک چیز جو اس میں عالم ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی کسی کا نام ہے، اس کے ساتھ ال نہیں لگ سکتا کیونکہ وہ پہلے سے معرفہ ہے۔ یہ جو ہمارے سائن بورڈوں پہ اکثر لکھا ہوتا ہے الحسین ٹریڈرز، الفیاض ٹریڈرز، ٹھیک ہے نا، العلی ٹریڈرز، یہ صرف ہماری جہالت کی نشانیاں ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ کیا لکھ رہے ہیں، بس ایسے اپنی طرف سے ال یہ اور ال وہ، العلی اور الحسین اور یہ الفیاض اور پھر الخطاب اور کسی نے المقصود، اور یہ سارا یہ بالکل صرف ہماری جہالت کی نشانیاں ہیں، کیونکہ جو اس میں عالم ہوتا ہے یہ پہلے سے معرفہ ہے، اس پہ ال لگ نہیں سکتا، معرف باللام اس پہ آ نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو کسی نکرہ پر آتا ہے اور اس نکرہ کو پھر معرفہ بنا لیتا ہے۔ یہ جو الف لام ہے یہ بالکل انگریزی میں جس طرح آمین اور دی مین، آمین اور دمین کا جو فرق ہوتا ہے اس کی وجہ سے پراپر ہو گیا، عام آدمی تو نہیں رہتا۔ تو عربی میں یہ جو الف لام ہے اس کا تصور بالکل وہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ال جب لگ گیا تو پھر جو اس میں علم ہوتا ہے، مطلب کسی آدمی کا نام ہے یا جگہ کا نام ہے تو اس پہ ال نہیں لگ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اس میں معرفہ ہے اس کے بارے میں اس کے اقسام اور یہ ضروری تفصیل تو اتنا ہے، ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے جو حالت کی تبدیلیاں ہوں گی، اس کے رفع کیسے ہوں گے، نصب کیسے ہوں گے، جر کیسے ہوں گے، تو یہ تفصیل پر ہم انشاءاللہ اس کے بعد پڑھیں گے، کیونکہ اب آج کے لیے اتنے کافی ہے، اور وہ تفصیل پھر ہم بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ تعالی۔